बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। डिजिटल मीडिया आप मेरा देख रहे हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हैरत अंगेज़ तब्दीलियां। कौमी असम्बली में आज 3 बिल पेश किए गए। वो 3 बिल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है और आपका जानना इनको बहुत ज़रूरी है। इस बिल में फॉर्म 47 की पार्लियामेंट की जानिब से क्या बारीक वारदात डाली गई। ये बिल, मैं ये समझता हूँ, ये जो तारीकी में बिल पेश किए गए हैं, ये शब खून मारने के मुतरादिफ हैं जमहूरियत को, क्योंकि ये बिल जितना पाकिस्तान को आइंदा आने वाले दिनों में नुकसान पहुंचाएंगे, इतना शायद नुकसान अब तक किसी ने नहीं पहुंचाया, सिवाय डिक्टेटर एरा के, ज़ियाउल हक के एरा की अगर बात कर लें। आखिर ऐसा क्या है इन बिल में? आपको पता है कि आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी गई है और अब आर्मी चीफ का जो टेन्योर है वो 3 साल नहीं बल्कि 5 साल होगा। इससे पहले जो एक्ट मौजूद था उसमें 3 साल का टेन्योर था और उसके बाद एक्सटेंशन का कहा गया था। लेकिन अब जो बिल पेश किया गया है, जो कि पार्लिमानी जमात से मुस्लिम लीग नून ने डिस्कस किया और उसके बाद कौमी असम्बली में टेबल कर दिया गया, 3 मिनट के अंदर ये पूरे बिल जो हैं वो कौमी असम्बली से मंजूर करा लिए गए। हुकूमत ने अपोजिशन को उलझाया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, और पीछे कार्रवाई ये डाल दी कि इन्होंने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बिल जो है वो पेश किया और 3 मिनट के अंदर 3 सर्विसेज चीफ के जो हैं वो मुद्दत मुलाजमत 3 साल से 5 साल के लिए कर दी गई और तमाम चीज़ें जो हैं वो यूं करके बिल पास कराए गए। तकरीबन टोटल मजमूई तौर पर 6 बिल जो एक्सेप्ट हुए हैं, इनमें 24 से ज़्यादा मिनट नहीं लगे, लेकिन ये 6 बिल मेरे और आपके मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए काफ़ी हैं। अच्छा, बारीक वारदात क्या डाली गई है वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि इन बिलों के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ें जो लॉ पॉइंट्स बड़े क्लियर होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आती, हमने वो आपके लिए निकाली हैं ताकि आपको बता दें। अगर आप आर्मी एक्ट, पाकिस्तान का आर्मी एक्ट जो है 1952 का है, फिर अगर नेवी की बात करें तो ये 1953 का है और पाक फ़ज़ाइया का 1953 का ही है वो भी। तो इन तमाम चीज़ों के में जो है आर्मी का एक्ट है, उसमें नाज़रीन जो चीफ थे, आर्मी चीफ, एक तो इनका 3 साल का टेन्योर फिक्स था, उसको 5 साल का दिया गया। फिर अगर आप इस क्लॉज को पढ़ें जो कि ये बताती है कि जो द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ड्यूरिंग द टेन्योर अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटेंशन सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एज ऑफ 64। यानी उन्होंने कहा कि आम लोग, जो ये बिल कहता है कि आम लोग तो अपने टाइम पर रिटायर हो जाएंगे 60 साल में, लेकिन 64 साल तक कोई भी आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत पे कायम रह सकता है, उसको एक्सटेंशन दी जा सकती। थ्रू आउट सच टेन्योर द चीफ ऑफ स्टाफ शैल कंटिन्यू टू सर्व एज द जनरल इन पाकिस्तान आर्मी, के वो पाकिस्तान आर्मी में रहेगा। ये पुराना बिल था जिसके तहत जो है 64 साल की एज लिमिट रखी गई थी कि 64 साल तक कोई भी जो है वो आर्मी चीफ रह सकता है। अब नए का जरा ड्राफ्ट पढ़ें, आपको ये समझ आ जाएगा। नया के ड्राफ्ट में है द रिटायरमेंट एज ऑफ सर्विसेज चीफ लिमिट्स prescribed for journal under the rules and regulation made under this act shall not be applicable to the chief of army staff during this tenure. The appointment, reappointment and extension throughout the tenure, the chief of army staff shall continue to serve as the आर्मी जनरल ऑफ पाकिस्तान। देखें, पहले जो एक्ट था उसमें 64 साल की एक एज लिमिट रखी थी, यानी आप अगर एक्सटेंशन भी लेते हैं आप 64 साल से इसको पार नहीं कर सकते। अब जो एक्ट लाए गए, एक तो 5 साल का इन्होंने टेन्योर कर दिया, यानी 3 से 2 साल उसके एक्स्ट्रा कर दिए। 3 साल थे पहले, अब 2 साल हो गए। और फिर साथ जो एज लिमिट 64 की एज लिमिट थी उसको रिमूव कर दिया इस एक्ट में, यानी कोई एज लिमिट अब नहीं है। 5 साल के बाद जो आर्मी चीफ जो एक्सटेंशन अगर लेना चाहें तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है और 5 साल का टेन्योर जो है वो मुकम्मल तौर पर फिक्स कर दिया गया है। अच्छा, और क्या कुछ किया गया है? जो दूसरा बिल है नाज़रीन, एक तो सबसे पहले इस पर तहरीक इंसाफ ने मुखालफत की। उन्होंने कहा कि सर्विसेज चीफ के मामले पर हम अपनी सियासी कमेटी से रुजू करेंगे और उनसे डिसीजन पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हालात का आप नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और ये हालात का नाजायज़ फ़ायदा, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि हम तहरीक इंसाफ से अपनी तलखियाँ कम करके आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि हमने लाए अमल क्या बनाना है। यानी ओपोजिशन उस टाइम जब ये बिल पेश हुए तो आपस में हुकूमती रहनुमाओं के साथ गुत्थम गुत्था थी। उस टाइम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का एक्ट का
اس میں حکومت کہہ رہی تھی کہ ججز کی تعداد 34 نہیں کرنی چاہیے، جو کہ ایک دوسرا بل ہے۔ اسی دوران جو سروسز چیف کا بل ہے وہ حکومت نے پاس کرا لیا، شور شرابہ ہوتا رہا، لیکن حکومت نے ڈٹھائی کے ساتھ مکمل طور پر کہا کہ نہیں یہ ہم لائیں گے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کا میں حامد میر کے شو میں بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ تو آرمی چیف 10 11 سال تک مدت ملازمت کرتے رہے ہیں۔ ایک چیف نے جو ہے وہ جنرل باجوہ کی غالباً بات کر رہے تھے، ایک چیف نے جو ہے وہ مدت ملازمت کی ہے 6 سال، تو اب ہم نے تو 1 سال پھر بھی کم ہے 5 سال، تو یعنی اس بے شرمی کے ساتھ اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے۔ اور آج جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا جو کچھ ایک چہرہ ہے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے اس ایکٹ کے ذریعے۔ اور مسلم لیگ نون، میں نے اپنی پوری مطلب جرنلسٹک آپ یہ کیریئر میں نہیں دیکھا کہ مسلم لیگ نون اس حد تک گری ہو کہ ایک تو یہ انلیجٹیمیٹ پارلیمنٹ ہے، فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، دوسرا آپ نے جو یہ پارلیمنٹ بنائی اس سے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم بھی کرائی، یہ 3 ایکٹ بھی پاس کرائے جن کا پاکستانی عوام پہ بہت زیادہ اثر ہے، جن کا امپیکٹ آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا۔ کہ ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایسی قانون سازی ہو جائے، مجھے بتائیں کون آئندہ آنے والے دور میں ریورس کرے گا یہ قانون سازی؟ کس کی ہمت ہوگی کہ وہ آرمی چیف کا ٹینیور 5 سال سے لے کے 3 سال کر دے؟ تو مسلم لیگ نون نے بہت بڑی زیادتی کی ہے اس ملک کے ساتھ، ہماری عوام کے ساتھ، اور فار دیئر اون سیک۔ ان کو پتہ ہے کہ رائٹ ناؤ اس ٹائم آرمی چیف ان کے لیے بینیفیشری ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ عمران خان سے ڈائریکٹ کلیش ہے، انہوں نے ایز اے پراکسی کے طور پر پاکستان فوج کو استعمال کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رول ایکسٹینڈ ہو۔ تو انفارچونیٹ ہے بڑا پاکستان کے لیے آج کا دن، اور یہ بھی ایک بلیک ڈے کے حوالے سے لکھا جائے گا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ ایکٹ ہے وہ ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعداد کے، میں تھوڑا سا آپ کو کمپیریزن دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ ناظرین، انڈیا کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہے، اس کے سپریم کورٹ کے ججز ہیں 34۔ اگر برطانیہ کی بات کی جائے تو اس کی 7 کروڑ آبادی ہے، 12 ججز ہیں سپریم کورٹ میں۔ امریکہ کی بات کی جائے تو 33 کروڑ اس کی آبادی ہے، 9 ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ اور پاکستان کی 24 کروڑ آبادی میں 34 ججز ہیں، یعنی ایک طرف 1 ارب 40 کروڑ آبادی کے 34 ججز ہیں ہمارے ساتھ والے ملک میں، اور پاکستان میں 24 کروڑ آبادی کے 34 ججز ہیں، اور ججز کی تعداد کیوں بڑھائی جا رہی ہے؟ یہ بڑا واضح اور سمپل سا فارمولا ہے۔ ججز کی تعداد اس وجہ سے بڑھائی جا رہی ہے کیونکہ ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے، جوڈیشل کمیشن میں ان کی اکثریت ہے۔ ججز کی تعداد بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ تر اس ٹائم پرو ڈیموکریٹک ججز ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے، عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہونا چاہیے۔ ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اب ججز کی تعداد وہ جوڈیشل کمیشن جس میں حکومتی اکثریت ہے وہ تعینات کرے گی۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ 17 ججز ہیں، 17 سے لے کے 34 کر دیے جائیں گے، ان کی تعداد جب بڑھائی جائے گی تو وہ سارے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اپوائنٹ کرنے، تو عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا پلان، نیا میکینزم لایا گیا۔ 26ویں آئینی ترمیم سے جب وہ باتیں نہیں بنی اور ہم نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے فیصلے دیکھے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی تو جسٹس منصور اور جسٹس منیب کو ساتھ رکھ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ٹرائیکاٹمی آف پاور کی باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو سارا منصوبہ ضائع ہو گیا، یحییٰ آفریدی کو تو بنا دیا لیکن اس کے بعد فیصلے وہ نہیں آ رہے، ان کو ڈر ہے۔ اور اسی وجہ سے آئینی بینچ کے سربراہ بھی، میں نے پہلے پریڈکٹ یہ کیا تھا کہ یحییٰ آفریدی ہوں گے، لیکن اب جو اب صورتحال بنی ہے تو لگ ایسا رہا ہے کہ امین الدین خان صاحب کو ہی لایا جائے گا، اور امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے فیصلے کریں گے، بیکاز کیونکہ کھل کر کھیل رہے ہیں، آپ میں کوئی رکھ رکھاؤ، کوئی شرم و حیا رہی نہیں ہے، آپ نے کہنا ہے بدماشی ہے تو بدماشی ہم کھیلیں گے، اور ہم پچ بھی ہماری ہے، بلہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، گیند بھی کرانے والے اپنے ہی کھلاڑی ہیں، تو ان پہ چھکا بھی ہم نے خود ہی لگانا ہے۔ تو پھر آپ ایسا کریں کہ ایک ہی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ختم کر دیں اور اس فارم 47 کی پارلیمنٹ کو ایک درجہ دے دیں کہ اب سے سپریم کورٹ بھی یہی ہے، لوگ اس کے سامنے فیصلے لے کے جائیں، یہ اپنے فیصلے کر دے اور ہمیں وہ لوگوں کو قبول ہو۔ تو انفارچونیٹ ہے کہ جس طرح سے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ شب خون جمہوریت کے ساتھ مارا جا رہا ہے، جو رات کی تاریکی میں مارا جا رہا ہے، 34 ججز بڑھائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو کیلکولیشن دی تھی کہ 15 لاکھ کا 14 لاکھ کا ایک جج کی تنخواہ ہے، وہ عوامی ٹیکس پیئر سے جاتی ہے، اور 8 ججز بڑھانے پہ میں نے آپ کو کہا تھا اس کا خرچہ آئے گا 1 کروڑ 20 سے 30 لاکھ کے درمیان پر منتھ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ کون برداشت کرے گا۔
اور اب جو ہے وہ 20-25 کروڑ روپے عوامی ٹیکس پیئر سے چلے جائیں گے، کیونکہ 60,000 مقدمات ہیں۔ یہ نہیں کرنا کہ 60,000 مقدمات کو کم کرنے کے لیے کوئی کچھ کیا جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہائی کورٹ میں اس ٹائم لگ بھگ ملک میں 40 ویکینسیاں خالی ہیں۔ عام آدمی کا کیس ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور اس ہائی کورٹ کے ججز کا کچھ نہیں کیا، لیکن سپریم کورٹ کے ججز کی آپ نے تعداد بڑھا دی۔ ڈسٹرکٹ کورٹ جہاں پہ عام آدمی جاتا ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ عوامی نوعیت کے مقدمات آتے ہیں، ان کے ججز کی تعداد بڑھانے پر کچھ نہیں کیا۔ ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے ججز کی تعداد بھی آپ نے اس وجہ سے بڑھائی کیونکہ وہاں پہ اکثریت جو ہے ان 8 میں سے 6 ججز کی ہے، جس میں جو کہ پرو ڈیموکریٹک ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے عدلیہ میں آزادی کے دائی ہیں اور ہم ٹرائیکاٹمی آف پاور پہ بلیو کرتے ہیں، ہم کسی کی انٹرونشن نہیں دیکھیں گے۔ وہ آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کے خلاف بولتے بھی ہیں، تو اس کی تعداد آپ نے 12 تک بڑھا دی ہے نئے بل میں، اور سپریم کورٹ کی 34 تک کر دی ہے۔ تو ایک مکمل آپ نے پلان دیا ہے۔ جیسے کہ سیرل المیڈا کی مجھے وہ ٹویٹ بڑی پسند آئی تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ فیض نے تو ایک جج کو نکالنے کے لیے صرف اس کے خلاف ریفرنس لایا، جبکہ آنے والی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا کہ تمام آئین ہی تبدیل کر دیا۔ تو آپ نے ماشاءاللہ سب کچھ سر خود کر لیا، کتاب خود لکھ لی ہے، اس کے مصنف بھی آپ ہیں، وہ پڑھنے والے بھی آپ ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہے؟ ہمارے پاس پھر ہمیں چاہیے کہ ایک ویزا لیں، یہاں سے نکلیں، ہمارے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے بل پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے، وہ جسٹس منیب کو کمیٹی سے باہر کیا گیا ہے، اور چیف جسٹس کا یہ اختیار ہے کہ وہ جو تیسرا جج ہے، اب جب تک کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بنتا وہ اپنی مرضی کا تیسرا جج شامل کر سکتا ہے۔ جب کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے گا تو جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہوگا یا جو سینئر جج ہوگا وہ ہوگا، اور ایک سپریم کورٹ کا سینئر جج ہوگا، یعنی چیف جسٹس، سینئر جج آف سپریم کورٹ آف پاکستان، جسٹس منصور کی بات کر لیتے ہیں، پھر کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو جج ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن دیکھتے ہیں اب اس میں تمام معاملات کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے مطلب یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کو تبدیل کر دیا، آپ نے ججز کی تعداد بڑھا دی، اور پھر ایک اور رول بھی سیٹ کیا گیا اس ایکٹ میں، اور وہ یہ ہے کہ جو درخواست پہلے آئے گی اس کو پہلے سنا جائے گا، انٹل اور انلیس کوئی بہت ہی ایسا میٹر نہیں ہے جس میں ٹائم لیمیٹیشنز ہیں، اس کو پہلے سن لیا جائے گا۔ ادروائز جو جس درخواست کا جو ٹرن ہوگا وہ ہوگا، تمام چیزوں کی ریکارڈنگ ہوگی، اسکرپٹ موجود ہوں گے۔ تو عدلیہ کو مکمل کنٹرول کرنے کے لیے یہ فارمولا دیا گیا، اس پلان پر عمل درآمد ہے۔ مسلم لیگ نون آن بورڈ ہے، تحریک جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور اس میں اس کا بھی اتنا ہاتھ ہے جتنا مسلم لیگ نون کا ہاتھ ہے۔ مسلم لیگ نون اپنا اقتدار بچانے کے لیے جو اس ملک کے ساتھ آج کر رہی ہے، میرا خیال سے کسی سیاسی پارٹی نے اس طرح سے نہیں کیا۔ یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر لوگوں کے گریبانوں سے ان کے پیسے لینے چاہتے ہیں، اور لوگوں کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے ان کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون سن لے کہ جو کچھ آج ان 3 بلوں کے ذریعے مسلم لیگ نون نے کی ہے، اس کو عوام معاف نہیں کرے گی، اور آپ کی جو رئی صحیح ساکھ تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ جو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اگلے الیکشن میں جائیں گے، کس منہ سے الیکشن میں جائیں گے اور کس منہ سے آپ لوگوں سے ووٹ مانگیں گے؟ جو کچھ آپ نے اس ملک کا حال کر دیا ہے۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے اس میں ڈسکس کرنے کی والی وہ یہ ہے کہ اس سارے کا قصوروار اگر میں کسی کو سمجھتا ہوں کہ یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ کو لیجیٹیمیٹ قرار دینا، فارم 47 کی پارلیمنٹ کے حوالے سے الیکشن ٹریبیونل میں کیس نہ لگانا، فارم 47 والی پارلیمنٹ سے قانون سازیاں کروانا، اس میں ہم سب کو پتہ ہے کہ کس کا رول ہے، کون یہ چاہتا تھا، کس طرح سے یہ معاملات ہوئے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا رول آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ وہ اس منصف اعلیٰ کا ہے جو اس ٹائم برطانیہ کی گلیوں میں گالیاں کھا رہا ہے لیکن پاکستان سے بھاگ چکا ہے۔ اس منصف اعلیٰ نے کیا یہ تھا کہ الیکشن ٹریبیونلز کو روکے رکھا تھا، الیکشن ٹریبیونلز کے معاملے پر ریٹائرڈ ججز لگائے تھے، الیکشن ٹریبیونل کو آزاد ججز کے حوالے نہیں کیا تھا، اور ساری گیم پلان اس کا تھا کیونکہ وہ اس نظام کی گارنٹی بنا ہوا تھا جس کے لیے اب تمام یہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو حضور والا وہ جسٹس قاضی فائزی صاحب کو آپ نے نہیں بھولنا، وہ جج ہیں جن کی وجہ سے اس ملک کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے۔ یہ 3 لا جو آئے ہیں آپ لے آئے ہیں، اور ان 3 لا جتنی ملک کی تباہی پھیریں گے، جو کسر رہ گئی ہے وہ بھی نکال دیں گے۔ لیکن آپ کے ذہن میں دوسری سائڈ کی سٹوری یہ ہے کہ ہم ایک سٹیبل چاہتے ہیں، سٹیبلٹی چاہتے ہیں، آرمی چیف اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرے، SIFC بنائے، جی وہ انویسٹمنٹ لائے، اور جی وہ یہ معاملات کو چلنے دے، ہم جو مسلم لیگ نون والے ہیں وہ رول اپنا کریں۔ تو سر، انسان کچھ سوچتا ہے، ہوتا کچھ ہے۔
اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. یہ 3 بل قومی اسمبلی سے منظور ہو چکے ہیں اور جو آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ملک میں تباہی کی کسر رہ گئی تھی وہ یہ حکومت پوری کر رہی ہے. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں, بیل کا آئیکن ضرور دبائیں, فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں. اللہ نگہبان.